हुनैन ने अपनी पसंद से शादी की थी। शादी की रात मुंह दिखाई में उसके शौहर ने उसको डाइवोर्स पेपर्स दे दिए थे और घर से निकाल दिया। रोती हुई वो रात के अंधेरे में अपना लहंगा संभालती हुई रोड पर जा रही थी जब उसे अपना मंगेतर दिखाई दिया। हुनैन ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एहतशाम से मंगनी तोड़ दी थी। उसे देखते ही हुनैन बेहोश हो गई। उसका मंगेतर उसे अपने घर ले गया। हुनैन बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि सबसे लड़ झगड़ कर उसने मोहिब से शादी की थी। थोड़ी देर के बाद उसका निकाह एहतशाम से करवाया गया। एक दिन में हुनैन का ये दूसरा निकाह था। वो टूट चुकी थी। जब एहतशाम अंदर दाखिल हुआ, कमरे का दरवाज़ा खुला था। मोहिब हाथ में लाल गुलाब लिए कमरे में दाखिल हुआ था। उसने सफ़ेद शेरवानी ज़ेबतन की हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कान थी। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद किया था। कदम बा कदम चलता हुआ वो अपनी दुल्हन के बिल्कुल पास बैठ गया था। हुनैन अपने आप में ही सिमट गई थी। उसे लगता था आज की रात उसके लिए खूबसूरत साबित होने वाली है, मगर उसे मालूम ही नहीं था कि ये रात उसके लिए खूबसूरत नहीं बल्कि बदतरीन होने वाली है। वो हुनैन का हाथ थाम चुका था और वो मुसलसल हुनैन को शौक निगाहों से देख रहा था। शर्म से कान की लू तक सुर्ख हो गई थी। अचानक ही मोहिब उसके मजीद करीब हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो महज मोहिब के लम्स को महसूस करना चाहती थी, मगर चंद पल मजीद गुजरे थे और फिजा में थप्पड़ की आवाज़ आई थी। हुनैन ने तड़प कर अपनी आंखें खोली थी और गाल पर हाथ रखे बेयकीन निगाहों से मोहिब को देख रही थी, जिसकी आंखों में दुनिया जीत लेने का घुमंड था। अचानक ही उसने अपने हाथ में थामा गुलाब उसके मुंह पर मारा था और फिर दराज से डाइवोर्स पेपर निकालकर उसके हाथ में रख दिए थे। वो सामने खड़ा कहका लगा रहा था। वो उसको देखते हुए बोला था, आज मेरा बदला पूरा हुआ है। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरे प्रपोज करने पर ही तुमने तजलील की थी ना। अब देखो, मैंने तुम्हें मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया है। मेरे लिए वो बदनामी चंद दिन की थी, लेकिन तुम्हारे लिए बदनामी ताउम्र की हो गई। ये जो पेपर्स तुम्हारे हाथ में हैं, ये डाइवोर्स पेपर है और मैं तुम्हें ज़बानी भी तलाक दे देता हूँ ताकि तुम इन पेपर्स को झुटला ना सको। मैं मोहिब आलिम अपने पूरे होशो हवास में अपनी प्यारी महबूबा हुनैन सदीकी को तलाक देता हूँ। यही जुमला उसने 2 बार मजीद दोहराया था और हुनैन का बाजू थाम कर अपने घर से बाहर निकाल दिया था, जबकि हुनैन गहरे सदमे में थी। उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शादी की रात ही उसको तलाक हो गई है। उसे माशरे का कोई खौफ नहीं था। एक बार भी उसका दिल नहीं डरा था कि ये दुनिया कितनी जालिम है। वो तन्हा लड़की को रात के अंधेरे में अपने घर से निकाल रहा है और उसे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया था। हुनैन फौरन ही होश की दुनिया में लौटी थी और तड़प कर उसका दरवाज़ा पीट डाला था, मगर वो बेहिस बना अपने कमरे में चला गया था। उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। वो पूरे ख़ानदान के खिलाफ गई थी, तभी मोहिब को हासिल किया था। वो आसमान की जानिब देखते हुए तड़प कर बोली थी, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरे साथ क्या हो गया है? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं बचा। मैं अब कहाँ जाऊंगी? या खुदा मेरे हाल पर रहम खा, मेरे लिए आसानी पैदा कर दे। वो रोते रोते रोड पर चल पड़ी थी। उसको मालूम नहीं था उसकी मंजिल क्या है, मगर वो कहीं ना कहीं जाना चाहती थी। एक ऐसी जगह जहाँ सुकून हो। उसके जहन में कुछ नहीं चल रहा था। मोहिब की मोहब्बत में आकर उसने पूरे ख़ानदान को छोड़ दिया था। वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी। उसकी आंखों से तवातर आंसू बह रहे थे। वो अर्श से ज़मीन पर पटक दी गई थी। अपने माँ बाप के रूबरू खड़े होकर उसने उनकी तजलील की थी और उसे उसकी सज़ा फौरन ही मिल गई थी। वो मज़ीद आगे ही बढ़ती कि उसे दूर से गाड़ी अपने करीब आती हुई नजर आई थी। रात के 12 बज रहे थे। जिस रोड पर वो चल रही थी वो रोड सुनसान हो रहा था और ऐसे में किसी गाड़ी का आना किसी खतरे की अलामत था। वो डर गई थी। उसकी आंखों में खौफ था। आखिर को उसकी उम्र थी ही कितनी जो हालात का बासानी मुकाबला कर लेती। वो दिल ही दिल में दरूद शरीफ पढ़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी कि अचानक ही एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी थी। उसने डर कर आंखें मीच ली थी। हाथ को मुट्ठी की सूरत में बंद किए वो तेज़ आवाज़ में दरूद शरीफ पढ़ने लगी थी।
اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، لیکن اچانک ہی اپنے قریب سے آنے والی آواز کو سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا منگیتر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول لی تھی۔ احتشام کی آنکھوں میں سوال تھا۔ وہ اس پیر لال جوڑے میں تھی۔ اس کو تو اپنے سسرال میں ہونا چاہیے تھا۔ ایسے کئی سوالات احتشام کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ایک کے بعد ایک دھچکا لگتا جا رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر احتشام کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ جبکہ احتشام کی آنکھوں میں الجھن آئی تھی۔ وہ فوراً پریشان ہو گیا تھا۔ اگر وہ اسے لے کر اس کے گھر جاتا تو مزید مسائل پیدا ہوتے۔ اسے معلوم تھا چاچو کبھی بھی اسے معاف نہیں کریں گے۔ ابھی وہ ان کے گھر سے ہی واپس آ رہا تھا اور وہاں کے حالات سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ یکدم اس کو اپنے گھر کا خیال آیا تھا۔ اسے معلوم تھا اس کا باپ ایک سخت گیر انسان ہے۔ وہ کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا۔ وہ خود بھی ایسا تھا۔ اس پیر برابر میں بیٹھی اس لڑکی سے اسے شدید قسم کی نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے پورا خاندان تکلیف میں مبتلا تھا۔ مگر وہ ایک عزت دار انسان تھا، ایک غیرت مند شخص تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے گھر کی عزت کو اس طرح روڈ پر تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اور نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ رات کے پیر سڑکوں پر لال جوڑے میں گھوم رہی تھی۔ چند پل کی مسافت کے بعد اس کا گھر آ گیا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اس نے حنین کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور اندر کی جانب بڑھا تھا۔ سامنے لاؤنج میں اس کی ماں اور اس کا باپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کو آتا دیکھ اور ساتھ میں حنین کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ کچن سے نکلتی اس کی بہن بھی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے آتے ساتھ ہی حنین کو صوفے پر لٹایا تھا اور اپنی بہن کو آواز دے کر پانی لانے کا حکم دیا تھا۔ اس کی ماں فوراً ہی حنین کے قریب آئی تھی اور پریشان لہجے میں بولی تھی، کیا ہوا ہے احتشام؟ سب خیریت تو ہے؟ یہ بے ہوش کیوں ہو گئی اور یہاں؟ وہ ان کے تمام سوالوں کو نظر انداز کی اپنی بہن کے ہاتھ سے پانی لے چکا تھا۔ چند چھینٹے پانی کے مارنے کے بعد اس نے ڈاکٹر کو احتیاطاً کال کر دی تھی۔ پانی کے چھینٹے لگتے ہی وہ مندی مندی آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی تھی۔ چند پل کے لیے اس کا دماغ بالکل بند ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پل کہاں موجود ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب دماغ بیدار ہوا اور تمام مناظر ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تو وہ فوراً ہی ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ نگاہیں گھما کر ارد گرد دیکھا تو ایک پل کے لیے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ بے شک اس کے گھر کے مکین اس سے نفرت کرتے تھے، مگر وہ اپنے خاندان میں تھی۔ یہی چیز باعث سکون تھی۔ اس کو اٹھتا دیکھ احتشام سامنے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ چکا تھا اور کبیر صاحب ہی اس کے برابر میں بیٹھ گئے تھے۔ محض تائی اماں ہی اس کے قریب تھی اور اس کی بہن عائشہ۔ احتشام حنین کو دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا، آدھی رات کو اکیلی سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ محب کہاں ہے؟ اس کا لہجہ حد درجہ سخت تھا۔ اس کا سوال سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنے سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے ان سب کے سامنے رو پڑی تھی۔ کبیر صاحب، تائی اماں اور عائشہ تینوں ہی ہلکان ہوئے تھے، مگر احتشام کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا، جبکہ احتشام یکدم غصے سے دھاڑا تھا۔ لڑکی، آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ آدھی رات سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ ہماری عزت کا جو جلوس تم نے نکالا ہے وہ کم تھا جو اب تم آدھی رات کو بھی سڑک پر بھٹکتی پھرو گی؟ حنین نے نم آنکھوں سے احتشام کو دیکھا تھا اور گلو گیر لہجے میں بولی تھی، محب عالم نے مجھے نکال دیا، اس کو رحم نہیں آیا۔ تائی اماں، اس نے کہا ہے کہ میں محض اس کا بدلہ تھی، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ بول کر اپنا منہ ہاتھوں میں چھپائے رو پڑی تھی۔ احتشام نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا تھا، بس اپنی ماں کو بول کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا کہ اسے عائشہ کے کمرے میں بھیج دیا جائے تاکہ یہ تھوڑی دیر آرام کر لے۔ صبح چاچا کو بلا کر اس کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ احتشام اپنی بالکونی میں کھڑا چاند کو باغور دیکھ رہا تھا۔ جو حنین کے ساتھ ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ محب عالم نے ٹھیک نہیں کیا تھا۔ اسے حنین سے کوئی دلی وابستگی نہیں تھی، اس کا رشتہ بچپن سے طے تھا، اس لیے وہ خاموش تھا۔ اور پھر اپنے ہی منسلک چیز کسی اور کی ہو گئی تھی، تب اسے تھوڑی تکلیف ہوئی تھی، مگر آج حنین کو روتا دیکھ نہ جانے دل میں ایک درد کی
ٹیس اٹھی تھی۔ کیا وہ لڑکی اس کے لیے عزیز تھی یا پھر کوئی اور بات تھی؟ کچھ تھا جو بہت عجیب تھا۔ اگلے دن کا سورج نئی مصیبتوں کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ رات کو ہی کبیر صاحب نے سرفراز صاحب کو فون پر ایک ایک بات بتا دی تھی، جبکہ سرفراز صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولیں۔ اپنی بیٹی سے لاکھ اختلاف سہی، مگر یہ خبر سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ صبح سویرے ہی وہ کبیر صاحب کے گھر پہنچ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ بھی موجود تھی، جبکہ کبیر صاحب کی نگاہیں تبدیل ہو گئی تھیں۔ وہ کچھ گہرا سوچ رہے تھے۔ سرفراز صاحب بیٹی کی محبت میں تڑپ اٹھے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ حنین کو معاف کر دیں گے۔ ان کی بیٹی لاکھ خود سر صحیح مگر ان کے لیے عزیز تھی، آخر کو ان کے جسم کا حصہ تھی۔ سرفراز صاحب نے اپنے بڑے بھائی کی جانب دیکھا اور مصلیحتاً لہجے میں بولے، ہم نے سوچ لیا ہم حنین کو معاف کر دیں گے اور گھر واپس لے جائیں گے۔ جو بھی ہے اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ جبکہ سرفراز صاحب کی بات سن کر کبیر صاحب نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، اگر اولاد کو سبق نہ سکھایا جائے تو وہ باغی ہو جاتی ہے۔ اگر آج تم اسے آسانی سے معاف کر دو گے تو پھر وہ دوبارہ یہی غلطی کرے گی، اس لیے اس کو موقع نہ دو۔ ہم ابھی کے ابھی حنین کا نکاح احتشام کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں اور اب وہ بطور بہو ہمارے گھر میں رہے گی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ سرفراز صاحب حیران رہ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کا بھائی اتنی آسانی سے مان گیا۔ وہ فوراً بولے، ہم راضی ہیں بھائی صاحب، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ آپ نے میری ایک بڑی مشکل آسان کر دی ہے، میری بیٹی کو دنیا کے تانوں سے بچا لیا ہے۔ بے شک اپنے ہی برے وقت میں کام آتے ہیں، لیکن کبیر صاحب کی آنکھوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں۔ چند پل کے بعد لاؤنج کا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ گواہوں اور مولوی صاحب کا انتظام ہو گیا تھا، صرف دلہے اور دلہن کو اطلاع کرنی تھی۔ کبیر صاحب کا رخ بیٹے کے کمرے کی جانب تھا۔ انہیں معلوم تھا احتشام کبھی بھی ان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، احتشام انہیں الٹا سویا ہوا ملا تھا۔ وہ شرٹ کے بغیر گہری نیند میں تھا۔ انہوں نے اپنے بھرپور جوان بیٹے کو دیکھا تھا اور سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئے تھے اور اس کے بالوں کو سلا کر اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ وہ نیند کے معاملے میں کافی پکا تھا۔ انہوں نے اس کا کندھا جھنجھوڑ دیا تھا اور اسے اٹھاتے ہوئے بولے، احتشام اٹھو، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ اس کی اماں آئی ہے، لیکن اپنے باپ کی آواز قریب سے سن کر اس کی آنکھیں پھٹ سے کھلی تھیں اور وہ اپنے ابا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے پھولے ہوئے مسلز یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ لگاتار جم کرتا ہے۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ہم آج آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں، کیا آپ ہمیں دیں گے؟ کبیر صاحب کے لہجے میں التجا تھی اور احتشام اپنے باپ سے بھی انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ فوراً بولا، آپ حکم کریں، آپ کو التجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے باپ ہیں اور ہم پر پورا اختیار رکھتے ہیں۔ وہ پڑھا لکھا انسان نہیں تھا، مگر ماں باپ کی عزت کرنا بخوبی جانتا تھا۔ کبیر صاحب اپنے بیٹے کی بات سن کر مزید خوش ہوئے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، احتشام ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی کے ابھی آپ کا نکاح ہم اپنی بھتیجی حنین سے کروائیں گے، کیا آپ کو منظور ہے؟ وہ جو اپنے باپ کی بات غور سے سن رہا تھا یک دم اچھل پڑا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، کل رات اس کو طلاق ہوئی ہے، 3 مہینے 10 دن اسے عدت کرنی ہے اور آپ ابھی بھی میرا نکاح اس سے کروانا چاہتے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں بابا آپ؟ اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر تھا، جبکہ کبیر صاحب اپنے بیٹے کو دیکھ کر بولے تھے، ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا ہے، اس کی کوئی عدت نہیں بنتی۔ آپ ہمیں محض اتنا بتائیں کہ آپ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں التجا نہیں کرنی بلکہ آپ کو حکم دینا ہے، تو احتشام کبیر، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ابھی کے ابھی ہماری بھتیجی حنین سے نکاح کریں گے اور آپ اس کے لیے کوئی اعتراض نہیں دکھائیں گے۔ وہ جو کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا، اپنے باپ کی بات سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ حنین کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ موہب عالم کو سزا دلوانا چاہتا تھا، مگر اپنے باپ کی بات سن کر وہ بے بس ہو گیا تھا اور خاموشی سے سر اساوت میں ہلا دیا تھا۔